जनरल न्याजी की आमद। 26 मार्च को ढाका में गैर मुल्की नामा निगारों को निकालने का फैसला पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ा। उन्होंने बाहर जाकर मशरक़ी पाकिस्तान के मुतल्लिक़ तरह तरह की ख़बरें तख्लीक करना शुरू कर दीं, जिनमें बेशतर मुबालगे या गैर मुसद्दक़ा इत्तलात पर होती थीं। उनमें से ये तासर पैदा होता था कि पाकिस्तानी फ़ौज मासूम और निहत्थे बंगालियों को नाहक मौत के घाट उतार रही है। इस प्रोपेगेंडे का जहर कम करने के लिए मैंने मार्च 1971 के आखिर में हुकाम बाला को तजवीज़ पेश की कि हमें बरमला इस बात का एतराफ़ कर लेना चाहिए कि मशरक़ी पाकिस्तान में मुतय्यन तमाम बंगाली यूनिटें ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स और पुलिस बगावत कर चुकी हैं और पाकिस्तान आर्मी को उन मुसल्लह और मुनज़्ज़म बागियों का सामना करना पड़ रहा है, ना कि मासूम और निहत्थे बंगालियों का। मेरी इस तजवीज़ के एवज़ में मुझे एक झाड़ मसूल हुई, जिसका मतन ये था, तुम दुनिया को ये बताना चाहते हो कि पाकिस्तान आर्मी का डिसिप्लिन टूट गया है? क्या तुम ऐसी हरकत करके आर्मी की नामूस को बट्टा लगाना चाहते हो? तजवीज़ तो मैंने वापस ना ली, अलबत्ता झाड़ वसूल करके खामोश हो गया। चंद हफ्ते बाद जब हालात ने हुकाम को मजबूर किया तो उन्होंने एक बरतानवी अखबार के नुमाइंदे की खिदमात हासिल करके अपना नुक्ता नज़र दुनिया के सामने पेश किया। इस मजमून में सारा ज़ोर बयां इस बात पर सरफ हुआ कि बंगाली फ़ौज की बगावत की वजह से पाकिस्तानी फ़ौज को सख्त मुदाफ़त का सामना करना पड़ रहा है, जिसके नतीजे में जानी और माली नुकसान हो रहा है। मकबूल तजवीज़ के बर वक्त कबूल ना होने का कल सिर्फ मुझे ही नहीं था, एक और सिलसिले में मेजर जनरल राउफ़ रहमान अली भी निशाना बन चुके थे। उन्होंने ढाका में फ़ौजी कार्रवाई के चंद रोज़ बाद अवाइल अप्रैल में आला क़यादत को मशवरा दिया था कि बागी अनासर के लिए फ़ौरन आम माफ़ी का ऐलान कर दिया जाए, ताकि जो लोग नाकाम मदाफ़त के बाद वापस आना चाहें आ जाएं। उन्होंने इस पर फौरी अमल करने का कहा ताकि बागी अनासर मुस्तकिल भारत की गिरफ्त में ना चले जाएं। उस पर एक सीनियर जनरल ने तंज़न कहा, ओहो, हमें आपकी सियासी चालों का पता है, मगर अब सियासत का वक्त गुजर चुका है। इस आला क़यादत को 5 माह बाद 5 सितंबर को आम माफ़ी का ऐलान करना पड़ा, मगर दरमियानी अरसे में गुमराह बंगाली भारत की रहनुमाई में मुक्ति बानी में बदल चुके थे। बाद में दौरान जंग सपा ने भारतीय फ़ौज का काम बहुत सहूल कर दिया, जिसकी तफसील आगे आएगी। पता नहीं वो कौन खुशकिस्मत था या थी जिसकी तजवीज़ को रावलपिंडी वालों ने बर वक्त कबूल करते हुए एक और लेफ्टिनेंट जनरल मशरक़ी पाकिस्तान भेज दिया ताकि वो लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान की भारी जिम्मेदारियों में हाथ बटा सके। उस वक्त गवर्नर, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और कमांडर ईस्टर्न कमान के तीनों ओहदे टिक्का खान के पास थे। मौखर और ज़िक्र ज़िम्मेदारी सिपाह की कमान संभालने के लिए मगरबी पाकिस्तान से लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी पहुँचे। वो दूसरी जंग अज़ीम में मिलिट्री क्रॉस और 1965 की जंग में हिलाल जुरत हासिल कर चुके थे। वो टाइगर के नाम से मशहूर थे। गालबन अरबाब इक़्तिदार का ख्याल था कि बंगाल के टाइगर को ज़ेर करने के लिए पंजाब का टाइगर भेजना ज़रूरी है। उनकी वो कमज़ोरियाँ जो दिसंबर 1971 की शिकस्त के बाद मंजर आम पर आईं, उस वक्त ज़बान ज़द आम ना थीं। शायद उस वक्त तक उनकी कुलई नहीं खुली थी, या लोग साबिक़ इक़्तिदार शख्सियत पर उंगली उठाकर मुसीबत को दावत नहीं देना चाहते थे। वो 10 अप्रैल को ढाका पहुँचे और अगली सुबह कमांडर ईस्टर्न कमान के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। उसी शाम उनके सरकारी मकान फ्लैग स्टाफ हाउस में मेरी उनसे मुलाकात हुई। वो शाम को भी वर्दी पहने हुए थे। उन्हें अपने कंधे पर लेफ्टिनेंट जनरल के ताज़ा रैंक का वाज़ेह एहसास था। उन्हें वर्दी, रैंक और छाती पर तमगे सजाने का बहुत शौक़ था। वो समझते थे कि इस तरह उनकी शख्सियत ज़्यादा बावकार लगती है। ये बातें मुझे बाद में मालूम हुई जब उन्होंने मुझे ताकीद की कि किसी अखबारी नुमाइंदे को लाने से पहले देख लिया करूं कि वो वर्दी में हैं या नहीं। जनरल खादम राजा ने बताया कि जब वो फ़ौज की कमान उनके सुपुर्द कर चुके तो जनरल न्याजी ने पूछा, अपनी दाश्ताओं का चार्ज कब दोगे? चार्ज लेने के बाद जनरल न्याजी ने अपने स्टाफ को खिताब किया, जिसमें उन्होंने माजी की फाख्ताओं पर तनकीद की और बंगालियों, बिलखसूस बंगाली दानश्वरों और बंगाली हिंदुओं पर खूब बरसे, क्योंकि उनका ख्याल था कि बंगाली कौमियत को परवान चढ़ाने वाले यही लोग हैं। फ़ौजी कार्रवाई के बारे में उन्होंने अपने पेशरू से मशवरा किया और जिस तरह का काम चल रहा था 10 मई तक चलने दिया। ये वो तारीख थी जब मशरक़ी पाकिस्तान का आखिरी कस्बा काक्स बाज़ार दोबारा हमारे कब्ज़े में आया। माह अप्रैल में 3 मेजर जनरल न्याजी की आयानत के लिए ढाका पहुँचे। मेजर जनरल रहीम जनरल खादम राजा वाले 14 डिवीज़न के GOC मुकर्रर हुए, जबकि मेजर जनरल शौकत रज़ा और मेजर जनरल नज़र हुसैन शाह को बिलतरतीब 9 डिवीज़न और 12 डिवीज़न दिए गए, जो दोनों डिवीज़न ताज़ा मगरबी पाकिस्तान से आए थे। जनरल न्याजी ने अपने ताज़ा वसाइल के पेश नज़र मगरबी पाकिस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। मशरक़ी सरहद जनरल शौकत रज़ा को, शुमाल मगरब इलाका जनरल नज़र हुसैन शाह को और बाकी इलाका जनरल रहीम को सौंप दिया। इस इजाफी ताकत के ज़रिए सारे मशरक़ी पाकिस्तान में हुकूमत का कंट्रोल बहाल करने में ज़्यादा देर ना लगी। अप्रैल के आखिर तक बड़े बड़े शहरों से बंगालियों को निकाला जा चुका था और वस्त मई तक हर काबिल ज़िक्र जगह पर पाकिस्तानी फ़ौज पहुँच चुकी थी, लेकिन ये कंट्रोल ताकत के बलबूते पर कायम था।
اس کا دلوں پر حاکمیت سے کوئی تعلق نہ تھا، کیونکہ مؤخر اور ذکر کام کے لیے جن سیاسی اور انسانی اقدامات کی ضرورت تھی ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی گئی، بلکہ عملے صفائی کے نام پر مشکوک گھروں پر چھاپے مار مار کر زخموں پر نمک چھڑکنے کا تاثر دیا گیا۔ یہ عملے صفائی بھی اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ یہ کام جن لوگوں کے سپردہ وہ بنگال اور بنگلہ زبان سے ناواقف تھے۔ وہ گلی نمبر پڑھ سکتے تھے، نام مشتبہ بنگالیوں کو پہچان سکتے تھے۔ انہیں ہر کام کے لیے مقامی لوگوں پر انحصار کرنا پڑتا تھا، جن میں اکثر کے دلوں میں اب بھی مجیب الرحمن بستا تھا۔ وہ اب بھی یہ امید سینے سے لگائے بیٹھے تھے کہ کبھی نہ کبھی ان کا بنگلہ بندو رہا ہو کر ضرور آئے گا، چنانچہ ان کے رویے میں اگر کھلم کھلا مخالفت نہیں تو واضح بے اناتی ضرور جھلکتی تھی۔ فوج کے ساتھ جن لوگوں نے اس آڑے وقت میں تعاون کیا ان کا تعلق عموماً دائیں بازو کی جماعتوں سے تھا، مثلاً کونسل مسلم لیگ کے خواجہ خیر الدین، کنونشن مسلم لیگ کے فضل القادر چودھری، قیوم مسلم لیگ کے خان صبور، جماعت اسلامی کے پروفیسر غلام اعظم اور نظام اسلام پارٹی کے مولوی فرید احمد۔ یہ سب لوگ 1970 کے عام الیکشن میں عوامی لیگ سے شکست کھا چکے تھے۔ جب انہوں نے فوج پر اور فوج نے ان پر انحصار کرنا شروع کیا تو اکثر لوگ یہ سمجھنے لگے کہ پٹے ہوئے مورے فوج کی سرپرستی میں دوبارہ میدان میں آ گئے ہیں۔ میں نے ایک سرکاری اجلاس میں ان کے مفید تعاون کو سراہنے کے بعد عرض کیا کہ ان مٹھی بھر پٹے موروں کے بیانات بار بار نشر کرنے کے بجائے اگر ایسے لوگوں کا تعاون حاصل کیا جائے جو سیاسی شخصیت بے شک نہ ہوں مگر اپنے اپنے حلقے میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہوں تو بہتر ہوگا۔ یہ تجویز فوراً منظور کر لی گئی اور وہیں بیٹھے بیٹھے مجھے حکم سنا دیا گیا کہ تم سرکردہ شخصیتوں سے بیان حاصل کرو۔ میں جب اپنی ہی تجویز کے پندے میں پھنس گیا تو پتہ چلا کہ یہ کتنا مشکل کام ہے، کیونکہ جو لوگ بلا جھجک تعاون کرنے کو تیار تھے وہ سرکردہ نہ تھے نہ باوقار، اور جو سرکردہ اور باوقار تھے وہ آسانی سے تعاون پر تیار نہیں ہوتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ سنیے جو مجھے مشرقی پاکستان کی عدالت عالیہ کے سابق چیف جسٹس مسٹر جسٹس مرشد سے ملاقات کے دوران پیش آیا۔ میں ان کا تعاون حاصل کرنے گلشن کالونی میں ان کے دولت کدے پر حاضر ہوا۔ وہ نہایت شفقت سے اپنے دارالمطالعہ میں لے گئے جہاں دنیا بھر کی چیدہ چیدہ کتابیں اور نادر مسودے محفوظ تھے۔ انہوں نے ان نوادرات سے میری تواضع کی، ساتھ ساتھ اپنی عالمانہ گفتگو سے بھی نوازا اور رہی سہی کسر رومی، سعدی اور اقبال کے اشعار سے پوری کی۔ اس فضا میں نے ان سے تعاون کی درخواست کی تو وہ مجھے پر پیچ گفتگو کے خارزار میں لے گئے۔ شستہ گفتگو کرنے والا ملائم شخص یکا یک باعث دقت لگنے لگا۔ انہیں گفتگو کے ایک طویل موڑ سے واپس بلاتے ہوئے جب میں نے اپنی درخواست دہرائی تو انہوں نے فرمایا مجھے سوچنے دیجیے۔ میں خاموش ہو گیا تھا کہ وہ سوچ لیں۔ تھوڑی دیر بعد پھر عرض کیا تو فرمانے لگے جی ہاں، میں نے کہا نا سوچنے دیجیے۔ میں نے کہا اچھا کل حاضر ہو جاؤں گا۔ فرمانے لگے نہیں، کل نہیں، مجھے سوچنے کے لیے کم از کم 3 ماہ چاہیے تاکہ میں اندازہ کر سکوں کہ آپ لوگوں نے واقعی اپنا اقتدار بحال کر لیا ہے یا نہیں۔ ہاں یہ بتائیے آج کل فارلینڈ کہاں ہے؟ آئندہ سرکاری اجلاس میں جب میں نے اپنی تجویز پر عمل درآمد کے سلسلے میں مذکورہ بالا واقعہ بیان کیا تو شعبہ سراغ رسانی سے متعلق ایک صاحب بولے یہ بھی کوئی مشکل کام ہے بھلا، ہم آج رات ہی مرشد کو اٹھا لیں گے اور اس سے حسب منشا بیان لے لیں گے۔ صدر مجلس کی مداخلت پر جسٹس مرشد کو اس عزت سے محروم رکھا گیا۔ جسٹس مرشد واحد دانشور نہ تھے جو مختلف خطوط پر سوچتے تھے۔ خود حکومت کے زیر اقتدار ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں ایسے بے شمار افراد تھے جن کے دل کے تار کہیں اور جڑے ہوئے تھے۔ دونوں شعبوں کا ایک واقعہ سن لیجیے، آپ کو ان کی ذہنی افتاد کا اندازہ ہو جائے گا۔ ڈھاکہ میں 25 مارچ کی رات کو فوجی کارروائی کے بعد مجھے حکم ملا کہ ریڈیو کو دوبارہ چلایا جائے تاکہ اس کے ذریعے مارشل لا احکام عوام تک پہنچایا جا سکے۔ میں نے ریڈیو کے عملے سے کہا وہ سازوں پر دھنیں نشر کرتے رہیں تاکہ سامعین کو اندازہ رہے کہ ریڈیو اسٹیشن چل رہا ہے، اور جوں مارشل لا کی طرف سے ہدایات آتی جائیں گی موسیقی بند کر کے نشر کی جائیں گی اور پھر موسیقی کا سہارا لیا جائے گا۔ انہوں نے ان ہدایات کو سنا اور صدقے دل سے ان ہدایات پر عمل کرنے کا وعدہ کیا، لیکن جب میں چلا آیا تو انہوں نے ماتمی دھنیں بجانا شروع کر دی۔ واپس آ کر انہوں نے ٹوکا اور کہا کہ آئندہ سے صرف حمد و نعت، منقبت وغیرہ نشر کیے جائیں۔ انہوں نے اس حکم پر سر تسلیم خم کیا اور یہ نغمہ بار بار نشر کرنے لگے، اے مولا علی، اے شیر خدا، میری کشتی پار لگا دینا۔ یاد رہے کشتی عوامی لیگ کا انتخابی نشان تھا۔ اس طرح میں نے ٹیلی ویژن کو ہدایات کی کہ وہ قیام پاکستان کے پس منظر اجاگر کرنے کے لیے تحریک پاکستان پر مبنی ڈرامے نشر کرے۔ انہوں نے پہلا ڈرامہ محمد علی جوہر پر ٹیلی کاسٹ کیا۔ ڈرامے کے شروع میں مولانا جوہر کی تصویر دکھائی گئی، لیکن باقی سارے کا سارا ڈرامہ تحریک آزادی کے فروغ کی نظر ہو گیا۔ کردار بار بار اس طرح کے مکالمے بولتے تھے، آزادی کے جذبے کو کبھی دبایا نہیں جا سکتا،
آزادی قربانیاں مانگتی ہے۔ آزادی کے لیے ماؤں کو اپنے بچوں اور بہنوں کو اپنے بھائی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ آزادی کے ان جراثیم کو ختم کرنے کی بجائے حکام نے بنگالیوں کو دبائے رکھنے کی پالیسی کو ترجیح دی۔ انہوں نے عملے صفائی کو وسیع پیمانے پر جاری رکھا، جس کے لیے معلومات کا واحد ذریعہ محب وطن بنگالی یا بہاری تھے۔ ان میں سے اکثر نے صدقے دل سے فوج کے ساتھ تعاون کیا، مگر چند ایک نے ذاتی رنجش یا حماقت کی وجہ سے کئی بے گناہ آدمیوں کو بھی مروا دیا۔ ایک مثال ملاحظہ ہو۔ ایک روز صبح دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے ایک سیاسی رہنما ایک نوعمر لڑکے کو ساتھ لے کر مارشل لا ہیڈ کوارٹر آئے۔ اتفاقاً برآمدے میں سامنے میں آتا ہوا دکھائی دیا۔ مجھے روک کر سرگوشی کے انداز میں کہنے لگے، یہ لڑکا میرا بھتیجا ہے جو باغیوں کے کیمپ سے بھاگ کر ہے۔ میں اعلیٰ حکام کو بعض اہم معلومات دینا چاہتا ہوں۔ میں انہیں ایک اعلیٰ حکام کے پاس لے گیا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ باغی ڈھاکہ شہر کے پاس سے بہنے والے دریا بوڑھی گنگا کے پار کرانی گنج کے مقام پر جمع ہیں، لوگوں سے زبردستی روٹی اور پیسے بٹورتے ہیں اور آج رات ڈھاکہ شہر پر حملے کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ میں واپس چلا آیا اور اس معتبر محب وطن شہری کی اطلاع پر مزید تصدیق کیے بغیر فوراً فوجی کارروائی کی تیاری کا حکم دیا گیا۔ کارروائی کے انچارج افسر سے کہا گیا کہ وہ فوراً میدانی توپیں، چھوٹی توپیں، ٹینک شکن توپیں اور مطلوبہ فوجی دستے تیار کر کے راتوں رات بوڑھی گنگا کے کنارے پہنچ جائے اور طلوع آفتاب سے ذرا پہلے حملہ کر کے باغیوں کا صفایا کر دے۔ جب یہ کارروائی شروع ہوئی تو میں آپریشن روم میں تھا، جہاں کارروائی کی لمحہ بلمحہ اطلاعات آ رہی تھیں۔ وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے مختلف توپوں کی گھن گرج اور بعد میں خود کار ہتھیاروں کی فائر کی آواز سنی۔ اس کمرے میں موجود کئی افسروں کا خیال تھا کہ ایک بٹالین اور چند توپوں سے شاید یہ مارکا سر نہ ہو سکے۔ طلوع آفتاب تک غیر یقینی کا تاثر غالب رہا۔ تھوڑی دیر بعد یہ مجدہ سنایا گیا کہ ہماری بہادر فوج نے کسی جانی نقصان کے بغیر باغیوں کے کیمپ پر قبضہ کر لیا ہے۔ شام کو میری ملاقات اس کارروائی کے انچارج افسر سے ہوئی۔ اس نے جو انکشاف کیا اس سے میرا خون میری رگوں میں منجمد ہو کر رہ گیا۔ اس نے بتایا کہ کرانی گنج ایک غریب اور معصوم بستی تھی، جس میں زیادہ تر بوڑھے، بچے اور عورتیں تھیں۔ انہیں خواہ مخواہ غیر مصدقہ اطلاع پر بھون کر رکھ دیا گیا۔ اس سہنے کا بوجھ میں عمر بھر اپنے ضمیر پر لیے پھروں گا۔ ادھر فوجی کارروائی زوروں پر تھی، ادھر ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اخبارات یک زبان تھے کہ صوبے میں ہم حالات تیزی سے معمول پر آ رہے ہیں۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ جب ایک گھر عملے صفائی کی زد میں تھا تو گھر کا ریڈیو کہہ رہا تھا کہ سب اچھا ہے۔ اس سے یقیناً سرکاری ذرائع نشر و اشاعت پر بنگالیوں کا اعتماد اٹھ گیا۔ وہ آل انڈیا ریڈیو اور دیگر غیر ملکی نشریاتی اداروں کی طرف رجوع کرنے لگے۔ آل انڈیا ریڈیو، خواہ وہ نئی دلی سے بول رہا ہو یا کلکتہ سے، بنگالیوں کو ذہن میں زہر گھولنے میں پیش تھا۔ یہ ریڈیو بنگالیوں کے دلوں میں نفرت کے جذبات بھڑکانے اور انہیں اپنی جان و مال اور عزت کے تحفظ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنے کی ترغیب دے رہا تھا۔ بہت سے بنگالی جو ہندوستان میں پناہ گزین ہوئے، کچھ فوجی کارروائی کے ستائے ہوئے تھے اور کچھ آکاش وانی کے پڑھے ہوئے۔ چند لوگوں نے ان حالات پر بھی اپنے گھروں میں ڈٹے رہنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اس بات میں مصلحت سمجھی کہ وہ کسی فوجی افسر یا باوردی فرد سے راہ و رسم پیدا کر لیں، کیونکہ خاکی وردی اور پشتو یا پنجابی بولی والی ذاتی حفاظت اور بقا کی ضمانت سمجھی جاتی تھی۔ ایسے واقعات بھی ہوئے کہ کئی حضرات کسی نہ کسی بنگالی کنبے کی سرپرستی میں لگ گئے۔ جس کنبے کو قدرت نے حسن کی دولت سے نوازا تھا، اسے بیک وقت کئی فوجی افسروں کی سرپرستی حاصل ہو گئی۔ میں بھی ایک متمول بنگالی گھرانے میں روشناس کرایا گیا۔ اس گھر کا مالک ایک مقامی اخبار کا ایڈیٹر تھا، لیکن وہ اتنا مغرور کہ گزشتہ 1.25 سال کے دوران اس نے کبھی سیدھے منہ بات نہ کی تھی۔ اب وہ سراپا لطف و کرم بن کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اس کے ساتھ چلوں تاکہ اس کے اہل خانوں کو تحفظ کا احساس ہو، کیونکہ پڑوس میں عملے صفائی سے ان کے دل دہل گئے ہیں۔ عملے صفائی یہاں آپریشن کو کہا گیا ہے، جس کے ذریعے جو بھی باغی بنگالی تھے انہیں اٹھا لیا جاتا تھا اور غائب کر دیا جاتا تھا یا مار دیا جاتا تھا، جیسے آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے۔ میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس کی والدہ، شادی شدہ بہن اور دیگر اہل خانہ سے تعارف کرانے کے بعد مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ میرا مہمان اور اس کی نوبیاہتا بیوی ساتھ والے صوفے پر براجمان ہوئے۔ میزبان چند لمحے کی مہلت مانگ کر ہوٹل انٹر کانٹیننٹل سے کسی مہمان کو لانے کے بہانے چلا گیا اور میں حسین کمرے میں حسین تر حسینہ کے ساتھ اکیلا رہ گیا۔ میں نے سوچا ان لمحوں کو خاموشی کی نظر کر دینا کفران نعمت ہوگا، کیوں نہ چند میٹھی میٹھی باتیں ہو جائیں۔ میں نے گفتگو کا آغاز معذرت سے کرتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے کل رات آپ کے پڑوس میں۔ اس نے چھری کی طرح میری بات کاٹتے ہوئے کہا، لاتعداد عورتوں پر مجرمانہ حملے کرنے اور ذاتی املاک کو بے تحاشا تباہ کرنے کے بعد اب تمہارا احساس ندامت جاگا ہے۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر وہ طوفانی انداز میں کہتی چلی گئی، تمہیں شرم آنی چاہیے اپنے کرتوتوں پر۔ مجھے خاکی وردی کے ایک تار سے نفرت ہے۔
وحشی پن ہر فوجی کے منہ پر رقم ہے۔ پتہ نہیں میرا خاوند تمہیں یہاں کیوں لے آیا؟ تم یقیناً ان درندوں کے قبیلے سے ہو جنہوں نے گزشتہ شب میری بہن کے گھر گھس کر ہر چیز تہس نہس کرتی تھی۔ میں نیم سکتے کے عالم میں اٹھا اور بجل قدموں کے ساتھ باہر نکل آیا۔ نفرت کے زہر کو ختم یا کم کرنے کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی گئی۔ مریض کے نفسیاتی علاج کو سراسر نظر انداز کر دیا گیا۔ 25 مارچ کے بعد اگر کوئی تعمیری یا مثبت کام ہوا تو وہ ریلوے لائنوں کی مرمت، کشتیوں کی آمد و رفت، اشیاء ضرورت کی نقل و حرکت، امن و امان کی بحالی وغیرہ تک محدود رہا۔ در حقیقت یہ کام بھی تسلی بخش طور پر پورا نہ ہو سکا، کیونکہ مسائل دیو کامت تھے اور ان سے نمٹنے والے بالشتے وہ بنیادی طور پر مسائل کی وسعت اور گہرائی کے ادراک سے محروم رہے۔ ان کی مثال اس چوہے کی سی تھی جو چلتے ہاتھی پر سوار یہ سمجھنے لگے کہ جس حصے پر اس کا قبضہ ہے وہی ساری کائنات ہے اور وہی اس کا مالک ہے۔ ہاتھی کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے راولپنڈی سے 5000 افراد پر مشتمل پولیس اور کوئی درجن CSP آفیسر بھیجے گئے۔ یہ کمک بے اثر ثابت ہوئی کیونکہ ان کی تربیت ایک باقاعدہ انتظامی شعبے کو چلانے تک محدود تھی، جبکہ ضرورت لخت لخت جسم کو یکجا کر کے اس میں نئی روح پھونکنے کی تھی۔ بے شک نوکرشاہی سے مسیحائی کی توقع ابس تھی، یہ کام سیاستدانوں اور مدبروں کا تھا، مگر افسوس کہ مارشل لاء کے خارے زار میں ایسے پھول نہیں کھلا کرتے۔ چیپٹر مکتی باہنی 1971 کی جس شورش نے ماہ دسمبر میں پاکستان اور بھارت کے درمیان باقاعدہ جنگ کی صورت اختیار کی، اس کی ابتدا مارچ میں ہی ہو چکی تھی۔ اس کی پشت پناہی بھارت کر رہا تھا، جس کے آثار شروع میں ہی نظر آ رہے تھے۔ فوجی کارروائی کے فوراً بعد بھارت نے عملی حمایت اور درپردہ اخلاقی حمایت سر عام شروع کر دی تھی۔ وزیر اعظم اندرا گاندھی نے 27 مارچ کو لوک سبھا میں تقریر کرتے ہوئے کہا، میں ان معزز ارکان کو جنہوں نے یہ دریافت کیا ہے کہ آیا مشرقی پاکستان کے بحران کے متعلق بر وقت فیصلے کیے جائیں گے، یقین دلانا چاہتی ہوں کہ ہمارے نزدیک بر وقت فیصلوں کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ وقت گزر جانے کے بعد فیصلے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ 4 روز بعد اسی ایوان نے حسب ذیل قرارداد منظور کی۔ یہ ایوان ان باغیوں کو یقین دلانا چاہتا ہے کہ ان کی جدوجہد اور قربانیوں کو بھارت کی بھرپور ہمدردی اور حمایت حاصل رہے گی۔ اسی روز بھارت کے ایک اہم ادارے کے سربراہ مسٹر AK سبرامنیم نے عالمی امور کی بھارتی کونسل کے زیر اہتمام مذاکرے میں یہ اعلان کیا، بھارت کو اب اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ اس کا مفاد پاکستان کی شکست و ریخت میں ہے۔ اس طرح کا موقع پھر ہمیں کبھی نہیں ملے گا۔ اس تقریر کے دوران انہوں نے پاکستان کو بھارت کا دشمن نمبر 1 قرار دیا اور موجودہ بحران کو صدیوں میں ایک سنہری موقع ٹھہرایا۔ عملی حمایت جو در پردہ جاری تھی، اس کا ایک ثبوت بھارتی بارڈر سیکورٹی کے وہ سپاہی ہیں جو سرحد سے کئی میل اندر سیلٹ اور جیسور کے علاقوں میں پکڑے گئے۔ بعد میں اسی سرحدی فوج کے انسپکٹر جنرل نے اپنے سپاہیوں کو باغیوں کے اولین سرکاری میزبان قرار دیا۔ اس کے علاوہ بھارت کی باقاعدہ فوج کے کئی افسر سادہ کپڑوں میں مشرقی پاکستان میں گھس آئے تھے اور پاک فوج کے خلاف مزاحمت میں مدد دے رہے تھے۔ ان میں سے 2 افسران نے بعد میں میری اسیری کے دوران بڑے فخر سے اپنے ان کارناموں کا اعتراف کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بھارت پاکستان کے اندرونی معاملات میں اس حد تک ملوث تھا تو اس نے مارچ کے آخر یا اپریل کے شروع میں جب پاکستان اندرونی خلفشار کا شکار تھا، مشرقی پاکستان میں حملہ کر کے اسے ہڑپ کیوں نہ کر لیا؟ اس کا جواب ہمیں بھارتی مصنف میجر جنرل ریٹائرڈ DK پیلٹ سے ملتا ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ بھارتی فوج کے سربراہ نے اس کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ ان دنوں بھارتی فوج تنظیم نو کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ 50 ارب کی لاگت سے 5 سالہ دفاعی منصوبہ زیر تکمیل تھا اور بھارت کی جنگی مشین کو سیکل کرنے کے لیے اہم اقدامات کرنا باقی تھے۔ اس منصوبے کی تفصیل بتاتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، فوج کی افرادی قوت منصوبے کے مطابق ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، کئی یونٹوں کی نفری کم تھی، رسالے کے بعض دستوں کا قیام بھی تشنہ تکمیل تھا، انتظامی امور اور نقل و حرکت کے وسائل کو آخری شکل دینا باقی تھا، فضائی شعبے میں MiG-21 لڑاکا طیاروں کی ساخت کا پروگرام عروج پر نہیں پہنچا تھا، علاوہ ازیں فاضل پرزوں کی کمی کے باعث بعض لڑاکا اسکواڈرنوں کی جنگی صلاحیتیں بھی کمزور پڑ گئی تھیں، بحریہ میں بھی ساز و سامان کی ترتیب جدید زیر عمل تھی۔ در حقیقت مسلح افواج کو بھرپور جنگ کی تیاری کے لیے چند ماہ کی مدت درکار ہے۔ اس کے علاوہ امر یہ بھی قابل ذکر توجہ تھا کہ خود بھارت کے اندر اس کے کئی ڈویژن حالیہ انتخابات وغیرہ کی وجہ سے امن و امان بحال رکھنے پر مامور تھے۔ اس کے علاوہ ایک ڈویژن فوج مغربی بنگال آ چکی تھی، مگر اس کے بھاری ہتھیار ابھی تک کشمیر میں پڑے تھے۔ اس کے علاوہ ایک ڈویژن ناگالینڈ اور میزورلینڈ میں متعین تھا۔ فضائیہ کو مشرقی پاکستان پر بھرپور حملہ کرنے کے لیے اضافی ہوائی اڈے درکار تھے۔ سلچر میں واقع کری گرام کے ہوائی اڈے کو بھی توسیع دے کر جنگ کے لیے تیار کرنا بھی باقی تھا۔ کتاب سے ہٹ کر آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ یہ وہ وجوہات ہیں جو بتائی گئی کہ بھارت نے پہلے پاکستان پر حملہ کیوں نہ کیا۔
تو اس حوالے سے انڈیا کا کئی مورخین بھی لکھتے ہیں، کئی ایسے آتھرز نے بکس میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جو سیم مانک شاہ تھے انڈیا کے آرمی چیف جو اس وقت تھے، انہوں نے پرائم منسٹر اندرا گاندھی کو واضح کر دیا تھا کہ ابھی ہم جنگ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اگر آپ جنگ ہارنا چاہتی ہیں تو ہم جنگ کے میدان میں کود جاتے ہیں، ابھی تک ہماری تیاری مکمل نہیں ہے، جب تیاری مکمل ہوگی میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو جب انڈین آرمی چیف جنرل سیم مانک شاہ نے انڈین پرائم منسٹر کو اس چیز سے آگاہ کیا کہ ہماری فوج اب تیار ہے جنگ کرنے کے لیے، تبھی اندرا گاندھی نے اپنی فوج مشرقی پاکستان میں یعنی بنگلہ دیش میں اتاری اور فتح حاصل کی۔ اب کتاب کی طرف واپس آتے ہیں۔ بھارت سے شائع ہونے والی ایک اور کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ بھارت کو مشرقی پاکستان پر چڑھائی کرنے کے لیے 9 ماہ کا عرصہ درکار تھا۔ کتاب کے 2 مصنفین کا کہنا ہے کہ اس کے لیے ہمیں 9 مہینوں کی مہلت درکار تھی تاہم ہم ہر طرح سے تیاری مکمل کر لیں، عالمی رائے عامہ کو ہموار کر لیں اور چین کی ممکنہ امداد کے خلاف روس کی یقین دہانی حاصل کر لیں۔ ان اقدامات کے بغیر حملے کا آغاز ممکن نہ تھا۔